नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो इंडिया के अंदर गुस्ताखी हुई है उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की और ताजदार अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखियाँ की गई हैं। तो इस हवाले से हम ऑलरेडी बयान अपलोड कर चुके हैं और उन चीज़ों का जवाब हम तफसीली तौर पर दे चुके हैं। उसमें दीन इस्लाम के हवाले से मजाक उड़ाया गया है, दीन इस्लाम के दीन होने पर मजाक उड़ाया गया है। इसके जिहाद के हवाले से जो पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर काफ़ी कीचड़ उछाला गया है। कुछ चीज़ों का हम जवाब दे चुके हैं, जो वीडियोस वगैरह जो सबूत मुझ तक पहुँचे थे उनका जवाब हम तफसीली तौर पर दे चुके हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद उनकी तरफ से नई आ रही हैं, नए से नए एतराज़ात आ रहे हैं और इस्लाम की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश करके लोगों को गलत सोच डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। दीन इस्लाम के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से हर तरह से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दीन इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म व सितम और तशद्दुद और बर्बरियत का मुज़ाहरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे अंदाज़ में एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक दहशतगर्दाना तरीके से भी मुसलमानों को और इस्लाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये चूँकि हिंदू मज़हब की तरफ से हिंदुओं की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, वैसे कुरान मजीद की तालीमात भी यही हैं कि उनके बातिल माबूदों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। उसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब उनके बातिल माबूदों के बारे में कुछ ऐसा कह दें और वो उसके मुकाबले में हमारे वहदहु ला शरीक सच्चे खुदा के बारे में कुछ कहना शुरू कर दें। अब ये एक्शन का रिएक्शन है, वरना हमने इस हवाले से कोई पहल नहीं की। अभी हिंदू मज़हब का जो आईना है, हिंदू मज़हब क्या है और इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो हिंदू मज़हब है, हिंदू का जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना है 14 ग़ुलाम। मैंने इस हवाले से अपनी पिछली वीडियो में कुछ अर्ज़ कर दिया था। वो पिछली वीडियो वो तकरीबन 2.25 घंटों की थी, लेकिन वो कुछ कैमरे के अंदर इशू की वजह से वो 1 घंटा और कुछ मिनट की रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सारी मेहनत ज़ाया नहीं गई। कुछ चीज़ें जो उस वीडियो के आखिर में मैं बयान कर रहा था वो मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ और कुछ मज़ीद नई चीज़ें हैं जो इसके अंदर शाया की गई हैं। आज के बयान का जो असल मौजू है वो है हिंदू मज़हब का तहकीकी जायज़ा, यानी हिंदू मज़हब क्या है। आज के हिंदू चूँकि दीन इस्लाम के हवाले से अर्ज़ा सराई कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात की वजाहत कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें, दीन इस्लाम की तालीमात की वजाहत हिंदू कर रहे हैं कि इनका ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और भाई जब हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं, हम दीन इस्लाम के पैरोकार मौजूद हैं, तो हम अपने दीन इस्लाम की तालीमात की वजाहत करेंगे कि कौन सा हुक्म कहाँ पे है, कौन सा हुक्म कहाँ पे नहीं है, कौन सा हुक्म नासिक है, कौन सा हुक्म मनसूख है। तो इन चीज़ों की वजाहत हम करेंगे। लेकिन चूँकि हिंदुओं की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो मैंने सोचा कि हिंदू मज़हब के अंदर अब चूँकि अटैक इस्लाम के ऊपर था, अब हम हिंदू मज़हब का आईना इन लोगों को दिखाएंगे कि इनके मज़हब के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है। और जो इन्होंने अटैक किए हैं या इल्ज़ामात लगाए हैं या जो इन्होंने गलत तशरीहात की हैं दीन इस्लाम के हवाले से, दीन इस्लाम की तालीमात, उसके फ़लसफ़े के हवाले से जो कुछ भी इन्होंने पेश किया है, हम उनका इंशाअल्लाह एक एक करके इनकी एक एक बात का तफसीली तौर पर जवाब देंगे। हिंदू मज़हब के हवाले से मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। पिछली वीडियो के आखिर में भी मैंने अर्ज़ किया था और इसका माना है 14 ग़ुलाम। तो जो आर्य समाज का बानी था स्वामी दयानंद जी और पंडित लेख राम ने इस नाम के ख़िलाफ़ गुस्से का भी इजहार किया था कि हमें हिंदू क्यों कहते हैं। ये तो कोई तुक ही नहीं बनता हिंदू लफ्ज़ कहने का कि हम हिंदू हैं मतलब हम 14 ग़ुलाम हैं, तो ये तो लफ्ज़ ही गलत है। इन दोनों बंदों ने कहा था कि हमें हिंदू की बजाय आर्या कहलाना चाहिए, यानी हमें आर्या कहा जाए। अच्छा, यहाँ पर
ایک تو چیزیں مزید تاریخی حوالے سے بھی کچھ عرض کر دوں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہمیں آریہ کہلانا چاہیے یا ہمیں آریہ کہا جانا چاہیے، یہ جو آریہ تھے یہ کیا تھے؟ یہ آریہ یہ کچھ قبائل تھے، پرانا واقعہ تاریخی طور پر. میں اس حوالے سے بھی چلے عرض کر دیتا ہوں کہ آریہ یہ قبائل کی صورت میں ہندوستان آئے تھے. اس سے پہلے ہندوستان میں سیاہ فام دراوڑ نسل کے لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آریہ قبائل جب قبیلوں کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ ان کے کچھ اپنے عقائد و نظریات تھے، کچھ اپنے معاملات تھے. یہ جو ہندوستان میں رہنے والے یہ ہندو تھے تو یہ ان کے عقائد سے متاثر ہو گئے، بہت سارے عقائد سے متاثر ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ آریہ قبائل کی عادات، ان کے عقائد و نظریات ان کے اندر وہ رائج پذیر ہو گئے. ہندوستان میں آریوں کی آمد سے پہلے چند دیوتا اور دراوڑی نظریے کے مطابق موجود تھے، اور کچھ آریہ وہ اپنے ساتھ عقائد و نظریات لائے تھے، کچھ دیوتا لائے تھے کہ اس چیز کی پوجا کرنی ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہندو جو اس وقت موجود تھے یہ آریوں کے بہت سارے عقائد و نظریات کو اپنانا شروع ہو گئے. اچھا، آریہ سے پہلے یہ جو آریہ قبائل تھے، اس سے پہلے ہندوستان میں جن دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں 2 دیوتاؤں کی پوجا نا وہ بہت زیادہ مشہور تھی. ایک تو جو 2 دیوتاؤں کی پوجا تھی یہ اصل میں جب ابتدائی دور تھا تو اس وقت یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے سے بھی یہ ہندو مذہب چونکہ بہت پرانا مذہب ہے تو یہ جادو ٹونے کے رسومات کے اوپر مشتمل تھا. پھر اس کے اندر جدت آتی گئی، کتابیں لکھی گئیں، اور بر صغیر میں آریائی قبائل جب بر صغیر میں آئے تو انہوں نے اس مذہب کو بھی مربوط کیا. اس میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے. ان کے دینی کتاب وید ہے، رامائن، گیتا اور مہا بھارت یہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں یہ بھی ان کی مذہبی کتابیں ہیں. ہندو دھرم کا اصل ماخذ وہ دھارمک کتب ہیں، بقیہ ماخذ اور بنیادی جو کتابیں ہیں وہ انہی کتابوں کے اوپر وہ منحصر ہیں. دھارمک کتابیں کون سی ہیں؟ یہ کچھ کتابیں ہیں، سرتی سمرتی، دھرم شاستر، دھرم سوتر اور رزمیہ تخلیقات، پران، اپنشد اور ویدانت وغیرہ. یہ کچھ کتابیں ہیں جو اس کے اندر مطلب موجود ہیں. اب اس میں ایک بڑی خرابی ہے، یہ جو میں نے جو ان کے شاستر ہے نا، شاستر، ایک چیز یاد رکھیں، یہ بنیادی کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہندو مذہب کے مقدس کتب پر تفصیلی کلام کچھ یوں ہے کہ میں مطلب ایک کتاب شاستر ہے، اور شاستر جن کتابوں کا تعلق ہندوؤں کے عمومی فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے نا ان کتابوں کو شاستر کہا جاتا ہے. اب شاستر اس فلسفے کے مختلف شاخیں ہیں جن میں ایک شاخ کو استک اور دوسری شاخ کو ناستک کہا جاتا ہے. جو استک ہے نا، استک شاستر کی شاخ کو غلطی سے مبرہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اس کا مصنف سانکھ کپل ہے، اس کو مطلب قرار دیا گیا ہے، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا اور محض عقل اور فلسفے کی بنیاد پر یہ نجات کی حمایت کرتا تھا. اس میں ایک تیسرا شاستر ہے، یہ تیسرا شاستر جو ہے نا ویدانت. ویدانت کا معنی ہے کہ ویدوں کا اختتام اور انتہا. یہاں پر بس خلاصتاً یوں سمجھ لیں کہ یہ جو شاستر ہے نا، ویدانت والا شاستر ہے، اس میں اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو چیز سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر مطلب کیا عقیدہ ہے، کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے وہ خدا ہے. معاذ اللہ، کائنات کی ہر شے خدا ہے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ مادے کو ترک کر کے خود خدا بن جائے، خود برہمہ بن جائے، یعنی خدا بن جائے. معاذ اللہ. مزے کی بات یہ ہے، یہ تو ہے تیسرا شاستر ویدانت. اس کے اندر یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے خدا ہے اور بندہ خود خدا بن سکتا ہے، برہمہ بن سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چوتھا شاستر ہے یمانسا، یہ جس کے اندر قربانی وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے اور انسان کو اپنے ارادے میں مکمل خود مختار بتایا گیا، اس فلسفے کے پیروکار خدا کے قائل ہیں ہی نہیں. ہیں یہ بھی ہندو جو اس فلسفے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہر شے خدا ہے، ہر بندہ ہی خدا بن سکتا ہے. اور اس فلسفے کے جو ہندو پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ویسے ہی نہیں ہے.
اب چھٹے شاستر جو ہے نا اس کے حوالے سے میں اگر بیان کروں گا تو پھر یہ چیخیں ماریں گے. جو اس کے اندر نا پوری کتاب کو سیکس اور جنسی خواہشات کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے اس کے یہ مطلب سارا کچھ وہی بھرا ہوا ہے. اب میں مزید نہیں کچھ عرض کرتا. اس طرح جو ان کا وید ہے یہ ویدوں کی تعداد ویسے تو 1000 سے زیادہ ہے ان کے اندر، مگر اصل وید وہ 4 ہیں. باقی اس کی شروعات ہیں، وضاحتیں ہیں، تفسیریں ہیں، مطلب جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ 4 وید جو ہیں وہ یہ رگ وید، ویسے ویدا بھی بول لیتے ہیں، انگلش میں جو اس کی سپیلنگ ہے وہ RIG رگ VEDA ویدا، تو میں چونکہ وقف کر رہا ہوں رگ وید اس لیے. 4 وید ہیں، رگ وید، یجر وید اور ساما وید اور اتھرا وید. یہ جو رگ وید ہے نا اس کا بہت سارا حصہ آج تک بھی ناقابل فہم ہے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. یہ ان کی مطلب وہ مذہبی کتاب ہے جو ابھی تک مکمل طریقے سے سمجھ میں ان کو بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. باقی ساما وید اور یجر وید، اتھرا وید، اس کے حوالے سے میں مزید کلام نہیں کرتا، بس خلاصتاً اتنا سمجھ لیجئے. یہ جو اتھرا وید ہے اور بعد اس کو اتھراوا بھی بول لیتے ہیں، اتھراوا ہی زیادہ سمجھ میں آتا ہے. میں نے اس کو جب چیک کیا تھا تو انگلش میں 2 نام آ رہے تھے، جو پھر میں نے کچھ اور ریسرچ کی تو اتھراوا وید، اتھراوا انگلش میں مطلب ATHARVA اور VEDA ویدا، تو وقف کر رہا ہوں تو وید، اتھراوا وید. اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، دوسرا حصہ ہے اس اتھراوا وید کا، وہ ابھس 4 ہے، جس میں دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے منتر اور عملیات درج ہے. اب ان کے مطلب کام دیکھیں، مطلب ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ جادو ٹونے کے اوپر مشتمل تھا، اس میں مطلب دشمن کو نامرد بنانا یہ ان کا مذہب تعلیم دے رہا ہے. سوتن کو ہمیشہ کے لیے بانجھ رکھنا یہ ہندو مذہب تعلیم دے رہا ہے. اور یہ ہندو آج دین اسلام کے خلاف زبان کھولتے تھکتے نہیں ہیں. اور اسی طرح ان منتروں میں جنوں، بھوتوں، چڑیلوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. میں ان کا آگے چل کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، لیکن بہرحال ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. باقی ان کی جو ایک کتاب ہے پران، میں نے آپ کو اس حوالے سے شروع میں عرض کی ہے کہ ہندو مذہب کی بنیادی جو کتابیں ہیں نا وہ دھارمک کتب ہیں، اور دھارمک کتب کتابوں کے اندر ایک کتاب پران ہے، پران PURAN پران. اب اس کے اوپر زیادہ نہیں کہتے، پر یہ مطلب پرانی کتاب ہی ہے. یہ وید کی نسبت بہت تفصیلی کتاب ہے. پچھلا جو میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں میں نے ان کے مطلب گستاخیوں کا جواب دیے، اس کے جب آخر میں جو میں حوالہ پیش کر رہا تھا نا وہ یہی پیش کر رہا تھا، اور وہاں پہ کسی ٹیکنیکل کیمرے کے ایشو کی وجہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی. اس میں مطلب ذرا آپ اندازہ لگائیں، تخلیق کائنات کے متعلق اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ برہمنا نے مطلب انہوں نے اپنا جو خدا بنایا اس نے ایک انڈا دیا. یہ ہندوؤں کا خدا ہو سکتا ہے، باطل جھوٹا خدا، سچا خدا معاذ اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، اس کے بارے میں ان چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی. کہتے ہیں کہ برہمنا نے ایک انڈا دیا، پھر اس پر خود بیٹھا اور مرغی کی طرح بیٹھ کر بچہ نکالا اور اس بچے کا نام کائنات نکالا. لو جی، یہ ایسا جھوٹا خدا اور یہ ہندوؤں کو اپنا ہی مبارک ہو جو انڈے بھی دیتا ہے، پھر اس انڈے کے اوپر مرغی کی طرح بیٹھتا بھی ہے اور پھر اس سے بچے بھی نکل آتے ہیں. بہرحال یہ ایسے لانتی کام اور ایسے کفریات یہ ہندوؤں کے کھاتے میں ہی ہیں، اور یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اندر ہی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. باقی براہمن اور آرنک یک 4 رسالے اور یہ کچھ چیزیں جو ہے نا، یہ اگر میں پیش کروں گا تو پھر یہ زیادہ چیخیں ماریں گے. ہندو مذہب کے اندر جو خدا کا تصور ہے، ویسے ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ بناتے ہیں. سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں، چاند، آگ، ہوا اور ہنومان جو باندر ہے، ان کا باندر کی شکل میں نا، بندر کی شکل میں، اور شکتی، رام، کرشنا، کالی ماتا، ان سب چیزوں اور سانپ وغیرہ کی بھی یہ پوجا وغیرہ کرتے ہیں. ہندو مذہب میں جو دیوی ہوتی ہے، دیوی، یہ دراصل ان کے خدا کی محبوبہ ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے. مطلب جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں معاذ اللہ جھوٹے خدا ہیں، اور ان کی جو بیوی ہے یا محبوبہ ہے اس کو دیوی بولتے ہیں.
ان دیویوں میں رام کی بیوی سیتا، یعنی جو ان کا رام ہے اس کی بیوی یہ سیتا ہے۔ رام چونکہ ان کا خدا ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو رام کی بیوی وہ سیتا ہے۔ کرشن کی جو محبوبہ ہے وہ رادھا ہے۔ اسی طرح برہما کی بیوی وہ سرسوتی ہے۔ جو ان کا ایک خدا ہے شیو، اس کی بیوی پاروتی ہے۔ کرشن کی جو ملکہ ہے وہ خاص، ملکہ خاص ہے۔ یہ جو لفظ ہے، اب اس کا اگر میں تلفظ کروں گا پھر یہ کہیں گے کہ نہیں یوں ہے تو یوں ہے، چلو میں اس کا نام لیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ بہرحال کوئی کافی چیزیں موجود ہیں۔ تو مطلب ان کے مذہب کے اندر جو ان کے خدا ہیں انہوں نے اپنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے، تو ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے آگے اولاد بھی چلی ہے، تو پھر تو یہ ہندو مذہب کے مطابق یہ کائنات کا نظام بھی تقسیم ہو جانا چاہیے تھا۔ اب مطلب جو آگے نسل چلی ہے، نسل کی آگے نسل، نسل کی آگے نسل، اب تک تو پھر ایک ایک جو گند والا گٹر ہے اس کے اوپر ہندو مذہب کے خدا ہونا چاہیے کہ یہ گٹر میرا ہے اور یہ گٹر تیرا ہے، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے بھی سینکڑوں سال پہلے کا ہندو مذہب موجود ہے، تو اب تک ایک ایک گٹر بھی بلکہ ان کے مذہب کے تین تین خداؤں کو آنا چاہیے کہ ہر گٹر بلکہ ہر واش روم یہ کہنا چاہیے کہ یہ اتنی دیر میرا اور اتنی دیر تیرا، یہ اتنا حصہ میرا اور اتنا حصہ تیرا۔ کائنات تو تقسیم ہو جانی چاہیے۔ پھر ان کی وہ بیویوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا شروع ہو گئی۔ یہ مطلب ہندو مذہب کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ایک یہ ڈرامہ بازی تھی۔ اور ہندو مذہب کا جو عقیدہ تری مورتی ہے، اس میں نے آپ کا پہلے عرض کر دیا تھا کہ ان تین خداؤں کا نام جن کے یہ مطلب پوجا وغیرہ کرتے ہیں وہ برہما، وشنو اور شیو ہے۔ یہ جو برہما ہے ان کا خدا، پہلے میں عقیدہ تری مورتی کی وضاحت کر دوں۔ ان میں کچھ ہندو مذہب میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں ان میں تری مورتی کا جو تصور ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس کی روح سے حقیقی خدا یا دیوتا ہندو مذہب کے اس نئے عقیدے کے مطابق یہ تین ہیں، باقی جو تمام دیوتا ہیں وہ انہی کے تحت ہیں۔ ایک کا نام برہما ہے، دوسرے کا نام وشنو ہے اور تیسرے کا نام شیو ہے۔ یہ جو برہما ہے نا، ہندو آرٹ وغیرہ میں جو اس کی پکچر دی گئی ہے اس کے اندر اس کے 4 سر دکھائے گئے ہیں، 4 ہاتھ ہیں۔ ایک ہاتھ کے اندر اس نے چمچہ پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں لوٹا پکڑا ہوا ہے۔ لوٹا تو واش روم میں رکھتے ہیں، تو پتہ نہیں اس کو مطلب کیا حاجت ہوتی ہوگی کہ ہر وقت اس کو لوٹے کی حاجت ہوتی ہوگی۔ تیسرے میں تسبیح اور چوتھے میں وید ہے۔ اور یہ جو برہما ہے، اس برہما کی بیوی کا نام بھی سرسوتی ہے، سمجھ آئی؟ جو دوسرا ہے وشنو دیو ان کا۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ وشنو جو دیوتا ہے اس کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی حلول کر جاتی ہے، بلکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب تک وشنو دیو جو دیوتا ہے وہ 9 بار مختلف شکلوں میں دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب دیکھیں، نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 کچھوا، نمبر 3 خنزیر۔ مطلب ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ان کا وشنو دیو، ان کا وشنو خدا وہ خنزیر کی شکل میں بھی دنیا میں آ چکا ہے، تو ان کو چاہیے پھر خنزیروں کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں، سر پہ اٹھا لیں اور اس کو سینے لگائیں، بلکہ اس کے پاؤں چومیں، اس کے پھر لید گوبر وغیرہ کھائیں کہ ہو سکتا ہے وشنو دیو یہی ہو، تو سارے کام ان کی کریں تو پوری دنیا میں پھر لعنتوں کے مستحق بھی بنے۔ ویسے بھی یہ لعنتی ہیں اور دنیا میں مزید مطلب بن جائے۔ بہرحال مچھلی، کچھوا، خنزیر، کچھوے کی صورت میں ان کا وشنو دیو پیدا ہو گئے۔ خنزیر، شیر، بونا، اس طرح کچھ اور نام ہے، رام چند، کرشن مہاراج، بدھ مہاراج، اور 10ویں مرتبہ وہ کالکی کی صورت میں آئے گا اور دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گا۔ یہ ہندو ایک عقیدہ ہے۔ یہ جو وشنو دیو ہے اس کی بیوی کا نام لکشمی ہے، اس کی پوجا سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بیوی کا نام لکشمی ہے۔ جب وشنو دیو خنزیر کی شکل میں آیا ہوگا تو وشنو دیو کی بیوی خنزیر بن گئی ہوگی، سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ اسی طرح جب وشنو دیو کچھوے کی شکل میں آیا ہوگا تو اس کی بیوی کس صورت میں آئی ہوگی۔ یہ چیزیں بہرحال ایک انسان کی عقل سے بھی باہر ہیں کہ مطلب انہوں نے کیا سے کیا۔ بہرحال یہ جو وشنو دیو کی بیوی لکشمی ہے، صحت و تندرستی کے لیے ہندو اس لکشمی کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا خدا جو ہے نا وہ شیو ہے۔ شیو کا معنی ہے تباہ کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جسے ترلوچن کہا جاتا ہے اور جس سے غیظ و غضب کے شعلے نکلتے ہیں۔ ویسے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ یہ جو ان کا وشنو دیو ہے، یہ جو ان کا خدا ہے، یہ بالکل ننگا دھڑنگا ہے،
جو ان کی مورتیاں ہیں وہ بالکل ننگا دھڑنگا ہے، اور یہ زبان کھولتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ اپنے مذہب کو تو ڈیفینڈ کریں کہ ان کے مذہب کے اندر خدا کا کیا تصور موجود ہے، کہ جن چیزوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں وہ کتنا گند موجود ہے۔ بہرحال بالکل ننگا دھڑنگا ہے، جسم کے اوپر راکھ ملی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، الجھے ہوئے لٹوں کی صورت میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ پتہ نہیں تاریخ کا سب سے شاید گندہ ترین انسان اس کو دکھایا گیا۔ بہرحال جو اس کے علاوہ جو وشنو دیو ہے، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار ڈالے ہوئے اور سانپوں کو گلے میں ڈالے ہوئے رقص کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس حرکت سے کائنات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب جو ان کا وشنو دیو ہے وہ اس طرح ڈانس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو وشنو دیو ہے وہ کنجر بھی تھا، وہ ڈانسر بھی تھا، کیونکہ یہ خود دکھاتے ہیں۔ بہرحال رقص کرتا ہے تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ یہ جو ان کا شیو ہے نا، شیو دیوتا، شیو دیو، شیو خدا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کرتے، عضو تناسل کے توسل سے اس کی پوجا کرتے۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ ہندوؤں کے آج بھی کئی ایسے بت موجود ہیں کہ مطلب جس کی شرمگاہ اس طرح بنائی ہوئی ہے مردوں کی شرمگاہ کی طرح، اور وہ عورتیں اس سے پتہ نہیں برکت حاصل کر رہی ہیں، اس کو چوم رہی ہیں، چاٹ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہی ہیں۔ یہ بہرحال سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساری دنیا کا گند ہندو مذہب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو شیو ہے تیسرا خدا ان کا، اس کی بیوی کا نام کالی دیوی ہے۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا کبھی اس کو کس شکل میں دکھاتے ہیں، کبھی اس کو کس شکل میں دکھاتے ہیں، کبھی اسے خونخوار چڑیل کی صورت میں اس کو دکھا دیتے ہیں۔ جو ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ، اس میں یہ مطلب یہ وہ واحد عقیدہ ہے جو ہندوؤں کے ہاں مسلمہ عقیدہ ہے۔ سارے ہندو اس عقیدے کو مانتے ہیں، اور ہندی زبان میں سے آواگون بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی روشنی سے یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ بہرحال یہ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان بار بار یا ایک روح بار بار جنم لیتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہندو مذہب کے مطابق اس کی وضاحت یہ ہے کہ بار بار جنم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پچھلے گناہوں کے باعث بار بار جنم لیتا ہے۔ مطلب آج اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ معذور ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جنم کے اندر اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے آج یہ معذور ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک تندرست ہے تو ہندو مذہب کے مطابق پچھلے جنم کے اندر یہ بندہ اچھا تھا، اس کا کوئی اچھا کام تھا، اس کی وجہ سے آج یہ مطلب اچھا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں جب یہ بیان شروع کیا وہاں پر عرض کیا تھا کہ یہ ہندو مذہب کے اندر بہت سارے عقائد و نظریات آریہ قبائل کے اندر سے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی سمجھ میں تو ایسے ہی آتا ہے کہ یہ آریہ کی طرف سے ان کے اندر آیا ہوگا، کیونکہ آریہ کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ روحوں کی تعداد وہ محدود ہے، بہت زیادہ روحیں نہیں ہیں، تھوڑی سی روحیں ہیں، محدود ہیں، اور خدا نئی روح معاذ اللہ پیدا کر بھی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ہر روح کو اس کے گناہوں کی وجہ سے تناسخ کے چکر میں ڈال رکھا ہے۔ ہر گناہ کے بدلے میں ایک روح 1,84,000 مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک عقیدہ ہے۔ اور ہندو مذہب کا ایک نظریہ نیوگ کا نظریہ ہے، میں نے اس حوالے سے وضاحت کی تھی۔ نیوگ کے مطابق ہندو مذہب میں یہ ہے جس کے اندر مطلب تاریخ کا سب سے گندہ ترین گند وہ ہندو مذہب کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ زنا یہ نیوگ کی صورت میں ہندو مذہب کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو نیوگ کے مطابق وہ عورت شادی آگے نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی گندے طریقے سے، ناجائز طریقے سے جا کے کسی بندے سے زنا کروا سکتی ہے، لیکن اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے نیوگ۔ اسی طرح نیوگ کی ایک اور صورت یہ ہے، اگر کسی بندے اور عورت کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ عورت بھی کسی دوسرے بندے کے ساتھ جا کے زنا کروا سکتی ہے تاکہ اس کی شہوت کی تسکین بھی ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو جائے۔ یہ نیوگ کی دوسری صورت ہے۔ نیوگ ایک تیسری صورت کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ صورت بھی نیوگ کی ہے کہ اگر کسی عورت اور بندے کی شادی ہوئی ہے اور ان کے پاس صرف بیٹیاں موجود ہیں تو ہندو مذہب کے نظریے نیوگ کے مطابق وہ عورت شوہر ہونے کے باوجود باری باری 10 بندوں سے جا کے زنا کروا سکتی ہے۔ تو یہ جو خنزیر نما انسان دین اسلام کے خلاف زبان کھول رہے ہیں تو کیا یہ اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں؟ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پھر 10 بندوں کو پیش کرتے ہیں؟ تو اسلام کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہم دین اسلام کے خلاف کسی بھی انسان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال ہندو مذہب تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہر ہندو
مطلب جو ان 3 صورتوں میں کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو 10 بندوں کے اوپر جا کے پیش کر دے اور اس کو غیر بندے کے اوپر پیش کر دے جا کے، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، تاکہ اس کو سکون ہو جائے۔ دین اسلام کے اندر اس چیز کا، اس قسم کا کسی قسم کا گند نظریہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر جو گائے ہے، اس میں جو قدیم ہندو ہوتے تھے وہ گائے کا گوبر کھاتے تھے، بلکہ اس کے اندر سے دانے چن کے کھاتے تھے، اس کا پانی نچوڑ کر پیتے تھے۔ اور تمام جو دھرم شاستر ہیں، یعنی ہندو کے جو دھرم شاستر ہیں، ان کے اندر گائے اور بیل کے گوبر اور پیشاب کو کھانا پینا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آج بھی نیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، لیکن گوبر کھاتے ہوئے میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی، لیکن ان کے دھرم شاستروں کے مطابق ان کا گوبر کھانا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے خیال میں تمام ہندوؤں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ پورے ہندوستان کا گوبر گائے کا اور بیلوں کا اکٹھا کریں اور 3 ٹائم گھر میں کھانا کھانے کے بجائے ان کے پیشاب کو پانی کی جگہ پر اور ان کے گوبر کو کھانے کی جگہ پر استعمال کیا کریں، اپنے اپنے دھرم شاستروں کے مطابق۔ اور مزید کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہندو مذہب کے اندر ایک اور رسم ہے، اس کو کڑوا چوتھ بولتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہندو عورتیں اپنے شوہروں کی لمبی عمر کے لیے چند دن کا روزہ رکھتی ہیں۔ یہ دن اگست کے مہینے میں پورے چاند کے تیسرے دن منایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق اس روز شیوا جی 108 برس کے بعد پاروتی سے ملے تھے، لہٰذا یہ دن شوہر اور بیوی کے ملن کا دن سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاروتی نے اپنے شوہر سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر 108 سال کا روزہ رکھا، لیکن ان کی کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ پاروتی نے 107 برس تک ہر سال نیا جنم لیا۔ وہ ہر سال کی پیدا ہوندی سی یار، کیا وہ جنم لیتی تھی؟ مطلب وہ جو اس کی بیوی تھی پاروتی، وہ کسی جنم کے اندر کتا بن جاتی تھی، کسی جنم کے اندر خنزیر بن جاتی تھی، کسی جنم کے اندر وہ اور کوئی اس طرح کا کھوتا بن جاتی ہوگی۔ مطلب کیا اس نے جنم لیا 109 بار؟ کہتے ہیں کہ اس نے 109 بار جنم لیا، 107 بار جنم لیا، لیکن 108ویں مرتبہ کا جنم پاروتی کے روپ میں تھا، جو شیوا جی کو پسند آ گیا۔ لو کر لو کمائی، ایویں بس ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ ان کا جو ایک مذہبی تہوار ہے دیوالی یہ مناتے ہیں، مطلب بہرحال اس میں ہر طرح کے گلچھڑے اڑاتے ہیں، دریا یا تالاب وغیرہ پر جا کر نہا کر نیا لباس پہنتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، بڑے پیمانے پر آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے، مختلف خطوں اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور سب مل کر جوا کھیلتے ہیں۔ تو اسلام کے خلاف جو بکواسات کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام وہ اس کے جوے کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ گند ہندو مذہب کے اندر موجود ہے، دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح جو ان کی ہولی ہے یا کچھ دیگر رسم و رواج ہیں، اب میں ان کے اوپر وضاحت نہیں کرتا۔ کچھ میں نے جس طرح کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ ہندو مذہب کے اندر کچھ کنسیپٹ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں ہر بندے کی جیب میں ان کا بھگوان موجود ہے، ان کی گاڑیوں کے اندر وہ خدا موجود ہے، ان کے گھروں کے اندر موجود ہے، اور ان کے مندروں کے اندر کتنے موجود ہیں۔ کوئی وشنو ہے، کوئی شیو ہے، کوئی کالی ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کے جنم کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کوئی شیر کے جنم کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح کوئی کچھوے کے جنم کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے پاروتی وہ 107 مرتبہ جنم لے رہی ہے، پتہ نہیں وہ یہ کیا ہیں یہ کیا نہیں ہے، کتنی مرتبہ ان کے جنم ہے، کتنی مرتبہ ان کے جنم نہیں ہے۔ جو ہندو آج کل دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں تو بقول ان کے پچھلے جنم کے اندر انہوں نے بہت زیادہ حرکتیں کی ہوں گی۔ اور جو انڈیا کی فلم انڈسٹری ہے، اس کے اندر وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ ننگا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پچھلے جنم کے اندر کچھ الٹا سیدھا کرواتی رہی ہیں، اس وجہ سے اس جنم کے اندر ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ تو صاف تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب ان کی ایک جو فلم کی ہیروئن ہے وہ کتنے بندوں کے اوپر پیش ہو جاتی ہے، کیا سے کیا کرتی اور کرواتی ہے۔ تو ہندو مذہب کے مطابق تو پھر یہی ہے کہ وہ پچھلے جنم میں کچھ کرواتی رہی ہوگی، تو اس جنم میں آ کر ان کی جو اس طرح کی عورتیں ہیں تو وہ پھر اس طرح کے جنم لے رہی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر بت پرستی کی جو ممانعت ہے، اس کے اوپر میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مانیں گے نہیں۔
ऋग वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 6। इसमें यह है कि उसी से आसमान में मजबूती और ज़मीन में इस्तेहकाम है, उसकी वजह से रोशनियों की बादशाहत है और आसमान महराब की शक्ल में टिका हुआ है। फ़िज़ा के पैमाने भी उसी के लिए हैं, उसे छोड़कर हम किस खुदा की हमद करते हैं और नजराने चढ़ाते हैं। इसमें साफ मौजूद है, मतलब खुदा एक ही है, सब कुछ उसी की इबादत है और उसके अलावा जो कुछ है तो ये क्या है, इसमें मतलब साफ़ है। इसी तरह ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 122 मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है कि वो तमाम जानदार और बेजान दुनिया का बड़ी शान और शौकत वाला अकेला हुक्मरान है, वही तमाम इंसानों और जानवरों का रब है, उसे छोड़कर, यानी ये मैं वज़ाहत में ये लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, उसे छोड़कर हम किसकी हमद करते और नजराने चढ़ाते हैं। इसमें भी वाज़े मौजूद है खुदा एक है, लेकिन कोई हिंदू इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जनाब आपके मज़हब के अंदर भी कुछ हक़ चीज़ें मौजूद है, फिर उनको तस्लीम कर लें। तीसरी जगह ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है इस ज़मीन और आसमान को जिसने तख्लीक दी और जिसने आसमान पर पानी तैयार किया है और उसमें एक चमकते हुए सूरज को कायम किया, उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। इसमें भी वाज़ेह है कि खुदा एक है। ये यजुर्वेद इसके अंदर लिखा हुआ है, ये हवाला मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। और जो लोग बातिल वजूद वाले देवी देवताओं की इबादत करते हैं वह जहालत कर देने वाले गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं। इसी तरह पिंडत द्योदत्त अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है ए गिरोह उलमा, ए मेरे लोगों, बेकार चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा को छोड़कर किसी और की तस्बीह ना करो, तुम सब मिलकर उस अज़मत वाले परमेश्वर की ही बार बार तस्बीह करो। इसमें भी लिखा हुआ है कि मतलब खुदा के बारे में। इसी तरह अथर्ववेद कांड नंबर 13 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 16 से लेकर 18 तक ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और श्वेता स्वातर इसमें भी लिखा हुआ है, ये मतलब पिछली वीडियो के अंदर मैं हवाला जात दिखा चुका हूँ, उसके अंदर वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, भगवत गीता बाब नंबर 7 श्लोक नंबर 8, इसमें लिखा है जिसकी फ़ाहम मादी ख्वाहिशात ने सलब कर ली है उसने देवताओं के सामने घुटने टेक दी, मतलब जिसके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो देवताओं के आगे लेट गए। फिर मर्ज़ी के मुताबिक पूजा के उसने खुद ही उसूल बनाए हुए, मतलब जो जिसके आगे लम्हा पै गया, कोई बंदर के आगे, इनके मतलब एक भगवान बंदर की सूरत में भी है ना, तो कोई बंदर के आगे लेट गया है, उसने फिर अपने उसूल बना लिए। कोई इनके उस शेव देव की सूरत में जो कभी खंजीर की शक्ल में पैदा हो जाता है बकौल हिंदुओं के, तो कभी कछुए की सूरत में हो जाता है, तो कभी मछली की सूरत में हो जाता है। तो बस जो हिंदू जिसके सामने लेट गया उसने अपने उसूल बनाए हुए और दुनिया को उल्लू बनाया हुआ है। बहरहाल इसमें और भी बहुत सारे मतलब मौजूद हैं। एक नेट के ऊपर बयान मजमून मौजूद है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। हिंदू मज़हब में बुत परस्ती की मुमानत, इसमें मतलब आप सर्च करें बाबुल इस्लाम sind.wordpress.com, 16 तारीख 4 महीना 2015, उसका मैं एक इक़्तिबास आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जो इनका रामायण है, रामायण इस मशहूर कथा में एक स्वयंवर कांड का मंजर पेश किया गया है। जब सीता जी, जिसको भी गालिबन ये इसको खुदा ही समझते हैं, भगवान जो कहते हैं, तो भगवान इनके नज़ीर मज़हब के अंदर खुदा ही है। कहते हैं कि जब सीता जी ब्याह कर राम के घर आती हैं, मतलब राम इनका मतलब खुदा है, सीता जी उसकी बीवी है। जब सीता जी ब्याह कर राम के घर आती हैं और दोनों में कुछ कलाम होता है। अच्छा, अध्यात्म रामायण कहते हैं, मतलब जिसको हिंदू आज खुदा कहते हैं, वो औरत को ब्याह कर घर में लाता है। अब इन दोनों का आपस में मुकालमा बातचीत होने लगी। इसमें राम खुद कहता है कि अपनी बीवी को मैं कोई भगवान शगवान नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं है, बल्कि मैं खुद एक ईश्वर की पूजा करता हूँ, एक खुदा की इबादत करता हूँ, मैं भगवान नहीं हाँ, इन्हें खुद मैंने बनाया हुआ है। आप ज़रा इक़्तिबास साथ सुन लें। इसमें जो इसकी बीवी है सीता, वो ये कहती है कि ए राम, तुम मेरे पति हो, यानी मेरे शौहर हो, और आड़ से मेरे पति हो आड़ से, और तुम मेरे नाथ हो, यानी मेरे भगवान हो। राम आगे से कहता है, अब ये इबारत मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब वो ऐसे अल्फाज हैं कि मैं डरता हूँ कि वो कुफरियात की तरफ ना ले जाएं, तो मैं इसलिए वो तर्जुमा यज़ करूँ। राम आगे से कहते हैं, जिसको ये खुदा बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, वो कहता है कि ए सीते, मैं ईश्वर नहीं हूँ,
سیدھی میں کوئی ایشور نہیں ہوں، بلکہ میں خود اپنی مصیبت میں اپنا سر ایک ایشور کے سامنے جھکا دیتا ہوں اور اسے پکارتا ہوں، میں کوئی بھگوان نہیں ہوں۔ وہ رام پھر آگے کہتا ہے، اے سیتا تو مجھے ایشور مت مان، بلکہ تو بھی اس ایشور کے سامنے جھک جا جس کے سامنے رام جھکتا ہے۔ تو یہ تو ان کے رام جی کا حکم ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتا ہے، اور یہ ایسے الو ہیں، انہوں نے اس کو ہی خدا بنا لیا، بھگوان بنا لیا۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب قسم کے ان کے اندر کچھ فرقے ہیں، کبیر پنتھ فرقہ ہے، ایک کچھ اور فرقے ہیں، آریہ سماج ایک فرقہ ہے، ایک برہم سماج فرقہ ہے۔ یہ جو برہم سماج ہے اس کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ برہم سماج کا جو بانی تھا راجہ رام موہن رائے وہ تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ ہندوؤں کو بت پرستی سے اس کو پتہ تھا یہ گند ہے نکالنے کی، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ نہیں سمجھے، تو اس نے بت پرستی کے خلاف ایک کتاب لکھی، میس تحفۃ المہادین، فارسی زبان میں کتاب تھی، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھے۔ پھر اس نے ایک کتاب آئینہ تثلیث لکھی، جس سے اس بندے نے توحید کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا تھا، مطلب یہ کچھ کا اس کا یہ ایک اچھا قدم تھا۔ باقی اس بندے نے جس کا میں نے ان تینوں کا آپریشن کیا، ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ آتنک وادی ہیں اور یہ اسلام آتنک وادی پیدا کرتا ہے۔ تو آتنک وادی کے اوپر میرا اس کے بعد ڈیٹیلی لیکچر آ رہا ہے، تفصیلی بیان آ رہا ہے، ہم اس کے اندر بڑا انشاءاللہ ان کا آپریشن کریں گے۔ بہرحال ہندو مذہب متعصب ہے اور یہی آتنک وادی ہیں اور یہی ظالم ہے تاریخ کے۔ اس کے کچھ حوالہ جات وہ میں نے اپنے ویڈیو کے اندر حوالہ جات چلا دیے تھے، یجروید کے، اور بلکہ یجروید کے سارے حوالہ جات ہیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو دھرم کے مخالف ہیں ان کو زندہ آگ میں جلا دو، یعنی جو ہندو نہیں ہے اس کو زندہ آگ میں جلا دو۔ تو دین اسلام نے اس طرح کی تعلیم نہیں دی، اس طرح کی ظالمانہ تعلیمات ہندو مذہب کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ دشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑو، یعنی گائے بیل بکری اور لوگوں کو بھوکا مار کر ہلاک کر دو، اپنے مخالفوں کو درندوں سے مطلب لڑوا ڈالو اور ان کو سمندر میں غرق کرو۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، یہ سارے حوالہ جات یجروید کے، ان کی جو کتاب ہے میں اس کے حوالے سے شروع میں کر چکا ہوں کہ یجروید کیا ہے۔ مزید یجروید یہ ویسے کچھ عرض کر دیتا ہوں، اس میں منتروں کے درمیان پوجا کے لیے کچھ ہدایتیں موجود ہیں۔ بعض ہندوؤں نے اس کو ہندو مذہب کی بنیادی کتابوں میں دوسرے نمبر پر اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات رکھ رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہے ایک جہاں پہ، جس طرح بلی چوہے کو تڑپا کر مارتی ہے اس طرح ان کو بھی تڑپا کر مارو، یعنی جو دھرم کے مخالف ہیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دو، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے جائز اور ناجائز طریقے سے ہلاک کر دو، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے ان کو پاؤں کے نیچے کچل دو اور ان پر رحم نہ کرو۔ تو یہ ظالمانہ تعلیمات ہندو مذہب کے اندر موجود ہیں، دین اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اس طرح عورتوں کے حوالے سے بھی ہندو مذہب کے اندر بدترین احکام موجود ہیں، مطلب نرکت میں لکھا ہوا ہے جو ان کی مذہبی کتاب ہے کہ عورت کو جوے میں ہارنا اور فروخت کرنا جائز ہے، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے جس لڑکیوں کے بھائی نہ ہو ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی تو آپ نے ان کو نیو کے لیے پیش کرنا ہے 10 بندوں کو۔ تو یہ گند ہندو مذہب کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح یہ مطلب ستیارتھ پرکاش باب جو اس کا نیو کا مضمون ہے اس کے باب کے اندر لکھا ہوا ہے، مطلب یہ نیو کے باب کے اندر کہ کسی عورت کی صرف لڑکیاں ہوں تو وہ لڑکے پیدا کرنے کے لیے نیو کریں، یعنی اس کی بیوی کسی غیر مرد سے زنا کروائے۔ نیو کی تینوں صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں شروع میں۔ اور جو ان کا تناسخ کا عقیدہ ہے اس کے حوالے سے میں نے کچھ عرض کیا ہے۔ اس میں منڈک نمبر 1 ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر سن لیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی روح گدھے، گھوڑے، بلی، دیگر حیوانات، گاجر، مولی، مرچ وغیرہ نباتات جماعتات میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تو روح تو کسی میں بھی داخل نہیں ہوتی، اگر کسی ہندو کی روح کھوتے میں، گدھے میں داخل ہوتی ہے، گھوڑے میں اور دیگر حیوانات مطلب کتے کے اندر بھی داخل ہوتی ہے، تو ان کے بقول جو میں پیچھے وہ جو ان کے ایک بھگوان کی بیوی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے 107 مرتبہ جنم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 107 مرتبہ اس کا جنم ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی پھر جنم اس طرح ہوں گے کہ ایک
जन्म के अंदर वो कुत्ती बन गई होगी, दूसरे जन्म के अंदर वो खोती बन गई होगी, तीसरी जन्म के अंदर वो खिंजीरनी बन गई होगी। तो मतलब इस तरह का भी हिसाब किताब चलता रहता है। और हो सकता है किसी जन्म के अंदर जब खोती बन गई हो तो खोती का जो मिलाप है वो गधे के साथ भी होता है, वो घोड़े के साथ भी होता है। तो बहरहाल ये एक अजीबोगरीब फ़लसफ़ा है। ये हिंदू फैसला करेंगे कि जिस जन्म में वो इनके भगवान की एक बीवी जो खोती बनी होगी तो उसका मिलाप खोते के साथ हुआ होगा या घोड़े के साथ भी हुआ होगा, और उस हालत में उनके जो शौहर थे उनका भी मिलाप मुख्तलिफ होता रहा होगा। चूँकि हिंदू मज़हब के अंदर मुख्तलिफ जन्म होते, तो उसका जो शौहर था, इनका भगवान, इनका खुदा, वो उसका जब एक जन्म से दूसरा जन्म तब्दील हो रहा था, तो सवाल ये है कि जिस जन्म के अंदर उस भगवान की बीवी खोती बन गई तो इनका जो उस खोती का शौहर था वो किस जन्म में था, वो किस शक्ल में था उस जन्म में। अगर तो वो खोते की शक्ल में था तब तो फिर गुजारा हो जाएगा, खोती खोते का मिलाप होता है। और अगर वो घोड़े की शक्ल में था, चलो तब भी समझ में आता है कि घोड़े और खोती का मिलाप हो जाता है। अगर वो खिंजीर की शक्ल में था तो ये हिंदू लोग बताएंगे तो कि वो उसकी बीवी जो खोती की शक्ल में मौजूद थी वो फिर किसी और के पास गई होगी या नहीं होगी। ये हिंदू मज़हब इस हवाले से ख़ुद मतलब इस चीज़ की वजाहत कर सकते हैं। हम तो आईना दिखा रहे हैं कि जनाब आपके मज़हब के अंदर ये गंद मौजूद है, इसका दिफा करें, क्योंकि इन्होंने ताना दिया था कि हमने तो वही बयान किया जो दीन इस्लाम के अंदर है। तो अपने हिंदू मज़हब का ज़रा आईना देखते जाएँ। अब हम इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो ये जनाब कुछ चीज़ें हैं जो हिंदू मज़हब के हवाले से हमने आपके सामने रख दी हैं। हम अब भी कहते हैं कि कोई बंदा दीन इस्लाम के ऊपर उंगली ना उठाए, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। अब ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिनसे हम दुनिया की हर हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बारे के हवाले से हमें हमारे दिलों में जो एहतराम मौजूद है, हम नबी अलैहिस्सलाम से कितना प्यार करते हैं, हमारे पास पैमाना ही मौजूद नहीं है कि हम कितना प्यार करते हैं। तो दीन इस्लाम में सच्चा दीन है, आपने इसको तस्लीम करना है तो करें, नहीं करना और आपने हिंदू मज़हब के ऊपर कायम रहना है तो हम आपको पाबंद करेंगे कि आप दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की हरज़त सराई ना करें। वरना ये जो आपके भगवान हैं ये क्या से क्या बन रहे हैं, इन चीज़ों का फिर आपको दिफा करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने हवाला जार निकाल के रखे हुए हैं, तो फिर ये आपके लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन चैलेंज साबित होगा। तो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की हरज़त सराई से बाज़ आ जाए, वरना हम जब मज़ीद आईना दिखाएंगे तो फिर हम आपके किसी भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमारा ये पैगाम है, हम बड़े मोतदिल तरीके से, बड़े अदल और इंसाफ के तरीके से कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बाज़ आ जाएं। और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हरज़त सराई करने से और हमारे मज़हब के जो बानी हैं, हमारे मज़हब को जो हम तक पहुंचाने वाले नबी अलैहिस्सलाम है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, उनके हवाले से किसी किस्म की हरज़त सराई करने से बाज़ रहें। वरना हम मज़ीद ऑपरेशन करेंगे तो वो फिर आपके लिए उसको बर्दाश्त करना बल्कि सुनना भी ये मुश्किल तरीन हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी फितने उठते हैं अल्लाह ताला हमें उनका मुकाबला करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल